बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या सनिया की कैरी से वाकई दोस्ती हो जाएगी? ये जानने के लिए हमारी आज की कहानी मुलाहिजा कीजिए। तो आइए आज की कहानी की तरफ चलते हैं। उसका ख्याल आते ही उसे एक अजीब से एहसास ने आन घेरा। वो अपनी जानिब उसकी उठती हुई शफाफ निगाहों को अब भी अपने ऊपर महसूस कर रही थी। वो बेचैनी से गेट पर नजरें जमाए उसका इंतजार करने लगी। उसे वहां एक ही पोजीशन पे बैठे बैठे तकरीबन 1 घंटा हो चुका था, मगर वो अब तक नहीं आया था। वो शदीद किस्म की उलझन का शिकार हो रही थी। ऐसा नहीं था कि वो घर अकेली नहीं जा सकती थी, बल्कि उसका दिल उसके साथ जाने की ख्वाहिश कर रहा था। और ऐसा क्यों था, ये तो वो भी नहीं जानती थी। वो बेंच से उठी और लॉन में आहिस्ता आहिस्ता टहलते हुए उसका इंतजार करने लगी। उसकी नजरें मुसलसल गेट का तवाफ कर रही थीं। गेट से अंदर दाखिल होते हर अजनबी शख्स को देखने के बाद इस पर मजीद झंझलाहट सवार हो रही थी, मगर वो भी तो अजनबी ही था। अगर वो न आया तो इससे आगे मजीद कुछ सोच नहीं सकी। तभी वो गेट से अंदर दाखिल हुआ तो वो गैर इरादी तौर पर तेजी से उसकी जानिब बढ़ी, मगर पाँव में एक जोरदार टीस उठने के बाइस वो ज्यादा न चल सकी और रुक गई। वो तेज तेज कदम उठाता अंदर की तरफ बढ़ रहा था जब वो इसके बिल्कुल सामने आ गई। वो इसके यूं अचानक सामने आने पर ठटक कर रुक गया और इसे हैरान सी नजरों समेत देखने लगा, जबकि उसकी आंखों में कुछ बरहमी के आसार थे। आप जानते हैं कि मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। इतना कहते हुए बेख्तियार उसकी आंखों में नमी आ गई। चंद सानिये वो इसे खामोशी से तकता रहा, फिर नरमी से गोया हुआ, आपने मुझे बताया नहीं था कि आप किस वक्त जाना चाहेंगी। उसकी आंखों में तैरती नमी को देखकर उसके दिल को कुछ होने लगा था, लेकिन वो जाहिर न कर सका। आप आए मेरे साथ। वो इसे लेकर पार्किंग की तरफ बढ़ गया। आई एम सॉरी, उसकी आवाज ने गाड़ी में फैले गहरे सकूत को तोड़ डाला। उसने विंडो स्क्रीन पर से नजरें हटाकर उसे एक नजर देखा और वो उसे ही देख रही थी। मैंने ख्वामख्वाह आपको इतना डिस्टर्ब किया, उसने शर्मिंदा शर्मिंदा से लहजे में कहा। डिस्टर्ब तो बहरहाल बहुत किया है, वो ज़ेरे लब मुस्कुराकर बोला, जिसे वो वाज़ेह तौर पर सुन ना पाई। जी? उसने सवालिया अंदाज में उसकी जानिब देखा। कुछ नहीं, उसने फौरन टाल दिया और उससे एड्रेस पूछने लगा। आप फ्रेंडशिप करेंगे मेरे साथ? थोड़ी देर बाद उसने अपना दायां हाथ उसकी जानिब बढ़ाते हुए एक उम्मीद से पूछा। उसने सड़क के किनारे गाड़ी को ब्रेक लगाई और हैरत और खुशी के मिले जुले तासुरात समेत उसे देखने लगा, जहां बोल्डनेस की बजाय एक ख्वाहिश थी। उसने इसके बढ़े हुए हाथ को नरमी से थाम लिया। सनिया ब्राइन, उसने मुस्कुराकर अपना तारुफ करवाया। जॉन कैरी, उसने जवाबन अपना नाम बताया। क्या करती हैं आप? उसने दोबारा गाड़ी स्टार्ट करते हुए पूछा। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसने जवाब दिया। और आप? मैं भी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसने सड़क के दाएं जानिब टर्न लेते हुए जवाब दिया। थोड़ी देर बाद वो अपने घर के गेट पर मौजूद थी। घर में कदम रखते ही उसने मामा की तलाश में नजरें दौड़ाई, मगर वो कहीं भी नहीं थी। उसका मूड शदीद खराब हो गया था। अमूमन मामा उस वक्त तक ऑफिस से आ जाया करती थी, मगर आज इन्हें घर में ना पाकर उसे शदीद अफसोस हो रहा था। पता नहीं मामा कहाँ हैं। वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई और फिर इनके ऑफिस फोन करने लगी। वो वहां भी मौजूद नहीं थी। वो कदरे मुतफक्किर हो गई थी। सनिया, सनिया मेरी बच्ची, तुम आ गई। उसने अपनी पुश्त पर ग्रैंडमा के आंसुओं से लबरेज और मोहब्बत से पुरखफीफ सी आवाज सुनी तो वो फौरन मुड़कर उन्हें देखने लगी। वो स्टिक की मदद से चलती हुई उसके करीब आईं, जबकि वो टिकटकी बांधे उन्हें देख रही थी। आप क्या कर रही हैं यहाँ पर? इससे पहले कि ग्रैंडमा उसकी तरफ पेशकदमी करती, मामा की करख्त आवाज पर वो फौरन रुक गईं, जबकि वो हड़बड़ा कर मामा के चेहरे पर फैली दुरुस्तगी का जायजा लेने लगी, जो अभी अभी लाउंज में दाखिल हुई थी। सनिया, तुम अपने कमरे में जाओ, उन्होंने फौरन हुक्म सादर कर दिया। तो वो एक नजर ग्रैंडमा पर डालकर इनसे कुछ कहने ही वाली थी कि मामा की तेज आवाज पर दहल सी गई। मैंने कहा ना, तुम अपने कमरे में जाओ सनिया। उसने एक लम्हे की देर किए बगैर अपने कमरे का रुख किया और वहां से पलट गई। कमरे में आकर भी उसका जहन ग्रैंडमा के वजूद
اور ان کے چہرے اور ان کی آواز کو فراموش نہیں کر پا رہا تھا۔ تبھی ماما ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی اور قدرے سخت لہجے میں اسے مخاطب کرتے ہوئے بولی، سنیا، میں نے تمہیں کئی بار منع کیا ہے، ان سے بات مت کیا کرو۔ ان کے اس انداز پر وہ گھبرا سی گئی۔ نو ماما، میں نے تو ان سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ کیا کہہ رہی تھی وہ تمہیں؟ انہوں نے مشکوک انداز میں پوچھا۔ کچھ بھی نہیں ماما۔ وہ مزید گھبرا گئی تھی، جبکہ اس کی حالت دیکھتے ہوئے وہ قدرے نرم پڑ گئی تھی۔ دیکھو سنیا، وہ اس کے قریب بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی، میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ ان کی ذہنیت، ان کی سوچ بہت پراگنڈا ہے۔ بس تم ان سے بات کرنے سے گریز کیا کرو۔ میں چاہتی ہوں کہ تمہارا کوئی سٹیٹس ہو، سوسائٹی میں ایک اہم مقام ہو، جبکہ ان کی فضول باتیں سن کر تم اپنے مقصد سے ہٹ جاؤ گی۔ سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ انہوں نے تصدیق چاہی تو وہ محض اسبات میں سر ہلا کر رہ گئی۔ وہ اب تک ان سے خوفزدہ سی لگ رہی تھی۔ اور یہ کیا ہوا؟ شاید انہوں نے اب اس کے ماتھے پہ لگی بینڈیج کو دیکھا تھا، تبھی پوچھ بیٹھی، وہ ماما، میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا رات کو۔ میں نے آج کئی بار آپ کو رنگ کیا، لیکن کبھی آپ کا موبائل آف ہوتا اور کبھی ایکسچینج جا رہا ہوتا۔ ان کے پوچھنے پر اس کا آدھا خوف جاتا رہا تھا۔ تبھی اس نے محبت سے ان کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے کہا، او سوری سنیا ڈیئر۔ انہوں نے اس کے بازوؤں کو اپنے گلے سے ہٹا کر ہاتھوں میں لیتے ہوئے قدرے لگاوٹ سے کہا، وہ اصل میں آج ایک امپورٹنٹ میٹنگ تھی، بس میں وہی بیزی تھی۔ ویسے مجھے سنیا کی بہت فکر تھی، لیکن میں کیا کرتی، میٹنگ اٹینڈ نہ کرتی تو بہت نقصان ہو جاتا۔ اٹس اوکے ماما، میں سمجھتی ہوں آپ کی مجبوری کو، اس نے انتہائی محبت سے کہا تو وہ بھی مسکرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں آج شام مسز پٹیل کے ہاں انوائٹڈ ہوں، تم آرام کرنا، اوکے؟ وہ دروازے کی طرف جاتے جاتے مڑ کر اسے ہدایات دینے لگی تو اس نے فوراً اسبات میں سر ہلایا۔ ان کے جانے کے بعد وہ بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں مودے خود کو ریلیکس کرنے لگی۔ بے اختیار وہ اسی شخص کے بارے میں سوچنے لگی جو اجنبی ہوتے ہوئے بھی اسے بہت اپنا اپنا سا لگا تھا۔ اب سین بدلتا ہے۔ کیری، تم کوئی مذہب اڈاپٹ کیوں نہیں کر لیتے؟ ناشتے کی ٹیبل پر پاپا نے سرسری سے انداز میں اس سے کہا، ہم نے مذہب کی چوائس تم پر چھوڑی ہوئی ہے، جو بھی تمہیں پسند آئے اس کے پیروکار بن جاؤ۔ انہوں نے نیپکین سے منہ صاف کرتے ہوئے مشورہ دینے والے انداز میں کہا، سوری پاپا، ایکچولی مجھے مذہب میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اور ویسے بھی میرے نزدیک میری زندگی میں کسی بھی مذہب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کانٹے سے انڈے کا پیس منہ میں ڈالتے ہوئے لاپرواہی سے کہا، ایز یو وش مائی سن، لیکن پھر بھی سوسائٹی میں اچھے مذہب کے پیروکار کی بہت اہمیت ہے۔ ہماری پوری فیملی کرسچن ہے اور کرائسٹ کو مانتی ہے، جس کی یہاں بہت ویلیو ہے۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ جب بھی تم کوئی مذہب اپناؤ تو کرائسٹ کو مت بھولنا، اوکے؟ انہوں نے نہایت تحمل سے کہا، پاپا، آپ کرسچن ہیں تو ہم بھی کرسچن ہوئے نا، پھر یہ مذہب اڈاپٹ کرنے کا کیا جواز بنتا ہے؟ اس نے الجھے سے انداز میں پوچھا۔ مذہب کی آزادی سب کو ملنی چاہیے، بس اسی لیے یہاں کا دستور ہے کہ جب بچے بالغ ہو جائیں تو اپنی مرضی سے کسی بھی خدا کو اپنا خدا مان لیں۔ انہوں نے غیر مؤثر انداز میں جواب دیا، پتہ نہیں کیوں پاپا، میں اس بات پر آ کر ہمیشہ الجھ سا جاتا ہوں کہ یہ اتنے سارے خدا کیوں ہیں۔ ان کی بات پر وہ مزید الجھ کر رہ گیا۔ اینی وے مائی سن، بیسٹ آف لک، مجھے دیر ہو رہی ہے آفس کے لیے، باقی باتیں پھر کبھی ہوں گی۔ انہوں نے اپنا بریف کیس اٹھاتے ہوئے کہا۔ 1 منٹ پاپا، اس نے کھڑے ہو کر انہیں روکنا چاہا۔ پاپا، یہ انجلینا ہر روز کسی نہ کسی کو اپنا خدا مان لیتی ہے، تو کیا؟ یو آر اسٹوپڈ کیری، وہ جلدی سے اس کی بات کاٹ کر بولی، وہ تو میں اپنی دعائیں قبول ہو جانے کے لیے ایسا کرتی ہوں، اصل میں تو میں کرسچن ہی ہوں، ہے نا پاپا؟ اس نے ان کی تائید چاہی، جبکہ وہ اس کی بات پر مسکرا کر باہر نکل گئے اور وہ تعجب سے اسے دیکھنے لگا، جو انتہائی مطمئن نظر آ رہی تھی۔ کیا دعائیں اتنی اہم ہوتی ہیں کہ ان کو پوری کرنے کی خاطر کسی کو بھی وقتی طور پر خدا مان لیا جائے اور اپنی مراد پوری کرا لی جائے؟ اور اگر دعائیں اتنی ہی اہم ہوتی ہیں تو کیا خدا اہم نہیں ہے؟ اور اگر خدا اہم ہے تو اتنے خداؤں میں سے کون سا خدا ہے جو واقعی خدا ہے؟ اس کی ذہنی رو بھٹک رہی تھی۔
وہ مزید اضطراب کا شکار ہو رہا تھا۔ کیری، اپنا بریک فاسٹ کمپلیٹ کر لو، اسے مسلسل کھڑا دیکھ کر ماما نے کہا تو وہ چپ چاپ اپنی چیئر پر بیٹھ گیا، لیکن پھر فوری ہی اٹھ کر باہر نکل گیا۔ اکثر اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا تھا، جب وہ ذرا ذرا سی بات کو بہت محسوس کیا کرتا تھا اور پھر اس کے متعلق گھنٹوں مضطرب رہتا تھا۔ اس وقت بھی وہ بہت زیادہ ٹینس ہو گیا تھا۔ ایک عجیب سی کیفیت تھی جو اس پر حاوی ہو رہی تھی۔ اس کے ذہن سے ہر خیال، ہر سوچ اور ہر شخص محو ہو گیا تھا۔ اگر کچھ یاد تھا تو وہ اضطراب تھا۔ اپنے اندر کی اس بے کلی کو وہ کسی طور پر بھی کم نہیں کر پا رہا تھا۔ بے اختیار اس کا دل اسی شخص سے ملنے، اس سے باتیں کرنے کو چاہنے لگا تھا۔ کوئی تو بات تھی اس شخص میں کہ وہ اس سے بات کرنے کو اکثر بے چین ہو جایا کرتا تھا۔ اس کی تلاش میں وہ اس ایریے کی سڑکوں کے دائیں بائیں بنی مختلف گلیوں میں ڈھونڈتا رہا، مگر 2 گھنٹے مسلسل تلاش کرنے کے بعد بھی جب وہ شخص اسے نظر نہ آیا تو وہ واپس گھر کی جانب مڑ گیا۔ ہائے کیری، وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ایک روڈ کراس کرنے ہی والا تھا کہ جب اس نے اپنے پیچھے کسی کو آواز دیتے سنا۔ اس نے روڈ کراس کرنے کا ارادہ ملتوی کیا اور پیچھے مڑ کر دیکھنے لگا۔ اس سے کچھ ہی فاصلے پر وہی پریوش کھڑی تھی۔ اسے یوں بالکل اچانک اپنے سامنے پا کر وہ پہلے والی کیفیت سے باہر نکل آیا اور مسکراتا ہوا اس کی جانب بڑھ گیا۔ ہیلو سنیا، وہ اس کی طرف مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے شگفتگی سے بولا۔ ہائے کیری، کیسے ہو؟ وہ بے تکلفی سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ بالکل ٹھیک ہوں، لیکن تم اس وقت یہاں کیسے؟ میرا مطلب ہے تم یونیورسٹی نہیں گئی؟ اس نے فٹ پاتھ کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ اور بالکل یہی سوال میرا بھی ہے تم سے، اس نے مسکرا کر کہا تو وہ بھی مسکرا دیا اور پھر بولا، ایکچولی آج میرا موڈ نہیں تھا یونیورسٹی جانے کا، بس اسی لیے یہاں سڑکوں پر پھر رہا ہوں۔ بالکل یہی میری بھی کنڈیشن تھی۔ ماما پیرس گئی ہوئی ہیں بزنس کے سلسلے میں، تو میرا بھی دل نہیں چاہا کہ یونیورسٹی جاؤں، کیونکہ جب بھی میں کسی کو بہت زیادہ مس کرتی ہوں تو ایسے ہی باہر نکل جاتی ہوں۔ اس نے تفصیلاً بتایا۔ لگتا ہے بہت محبت کرتی ہو اپنی مدر سے، اس نے قریبی اسٹاپ پر بنے ایک پتھر کے بینچ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ آف کورس، میری دنیا تو ماما سے ہی شروع ہوتی ہے۔ اس کا لہجہ محبت سے چور تھا۔ اور ختم کس پر ہوتی ہے؟ اس نے بے اختیار اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا تو وہ محض اسے دیکھ کر رہ گئی اور کوئی جواب نہ دے سکی۔ سنیا، تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ پتہ نہیں وہ کیا جاننا چاہتا تھا۔ وہ ایک ہی پوزیشن میں سر جھکائے اپنے ہاتھوں کو ایک دوسرے میں الجھانے میں مصروف رہی، جبکہ وہ منتظر نظروں سے اسے تک رہا تھا۔ شاید تم پر ہوتی ہے ختم کیری، اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ تھینکس سنیا، وہ تشکر امیز انداز میں اس کے نرم ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ میں نے ان چند دنوں میں تمہارے بارے میں بہت سوچا تھا اور ہر بار میں نے تمہیں خود سے بہت قریب پایا تھا، اس نے غمگین لہجے میں کہا۔ اور میں نے کیری، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے آہستگی سے بولی، ان چند دنوں میں نے صرف تمہیں اپنا بنایا تھا، بہت اپنا۔ تھوڑی دیر اس کے ساتھ وہاں بیٹھے رہنے کے بعد وہ گھر کی طرف روانہ ہوا تو اس کا روم خوشی میں بھرپور تھا۔ یوں اچانک ہی اسے اتنی بڑی خوشی مل جائے گی اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، اور نہ ہی کبھی سوچا تھا کہ وہ بھی اس کے بارے میں ایسے ہی جذبات رکھتی ہے۔ جس کیفیت میں وہ گھر سے نکلا تھا اب اس کا دور دور تک نام و نشان بھی نہ تھا۔ اسے لگا کہ بس یہی زندگی ہے جو اس کے تصور کے ساتھ گزرے۔ اسے سوچتے سوچتے کب وہ گھر جا پہنچا اسے پتہ ہی نہ چلا۔ سین بدلتا ہے۔ میں ملنا چاہتی ہوں اس سے۔ کیا نام ہے اس کا؟ ماما میک اپ ریموو کرتے ہوئے مصروف سے انداز میں بولی تو وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر بولی، جان کیری ماما۔ او ہاں کیری، وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ سنیا، میری ایک خواہش ہے کہ وہ جو کوئی بھی ہو اور جیسا بھی ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس کا فیوچر برائٹ ہونا چاہیے، اس کا بیک گراؤنڈ بھی اسٹرانگ ہونا چاہیے، اوکے؟ انہوں نے تائید کے لیے اس کی طرف دیکھا۔ ڈونٹ وری ماما، وہ بزنس میں انٹرسٹڈ ہے اور اس کے پاپا کا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس آل آف ورلڈ پھیلا ہوا ہے۔ ویسے ماما، وہ ایک لمحے کے لیے رکی پھر بولی، مجھے ان چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس کا لہجہ بالکل عام سا تھا۔
جبکہ وہ اس کی اس بات پر ناراض نظروں سے اسے گھورنے لگی تھیں۔ ان کو اس طرح اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ قدرے سہم سی گئی۔ میں نے تمہیں 1000 بار سمجھایا ہے کہ ان چیزوں کی اہمیت کو سمجھو، اپنی زندگی میں ان کی قدروں کو محسوس کرو۔ کیا ہو تم؟ بغیر کسی اسٹیٹس کے اس سوسائٹی میں تم ایک پل کے لیے بھی یہاں نہیں رہ سکتی، کیونکہ لوگوں کو صرف ہم سے نہیں، ہمارے اسٹیٹس سے دلچسپی ہوتی ہے۔ آج اگر تمہاری ماما کی اس سوسائٹی میں کوئی حیثیت ہے، کوئی عزت ہے، تو وہ صرف پیسے کی بدولت ہے، ہائی اسٹیٹس کی بدولت ہے۔ اور جو تمہاری یہ اتنی ڈھیر ساری رچ فرینڈز ہیں نا، وہ صرف تمہارے اسٹرانگ بیک گراؤنڈ کی باعث ہیں، ورنہ یہاں کسی کو اتنی فرصت کہاں کہ ایک دوسرے کو تھوڑا سا ٹائم دے سکیں۔ اس کے انجانے میں کہے گئے چند الفاظ کے بدلے ماما کی نخوت سے پر لہجے نے اسے پشیمانی میں مبتلا کر دیا تھا۔ سوری ماما، ایکچولی میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا، لیکن اگر آپ کو میرا ایسا کہنا پسند نہیں تو میں آئندہ کبھی نہیں کہوں گی۔ وہ ایسی ہی تھی، ان کی تھوڑی سی ناراضگی یا غصے پر فوراً ڈر سی جاتی تھی، یہاں تک کہ بعض دفعہ وہ رونا بھی شروع کر دیتی تھی۔ وہ ماما کے معاملے میں بے حد حساس تھی، ان کا ناراض ہونا اسے اذیت میں مبتلا کر دیتا تھا۔ اس وقت بھی وہ بہت زیادہ اپسیٹ ہو گئی تھی۔ ان سے سوری کرنے کے بعد وہ کمرے سے باہر نکل گئی اور افسردگی سے لان میں جا بیٹھی۔ پتہ نہیں ماما مجھے کیوں غلط سمجھتی ہیں۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ وہ پچھلے 2 دنوں سے مسلسل سنیا کا موبائل ٹرائی کر رہا تھا، مگر وہ فون ہی ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ متعدد بار اس نے اس کے گھر پر فون کیا، مگر وہاں سے بھی کوئی جواب موصول نہیں ہو رہا تھا۔ یکدم اسے تشویش ہونے لگی اور پھر کچھ سوچتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کے گھر کے گیٹ پر موجود تھا۔ کئی بار ڈور بیل کرنے کے بعد بھی کوئی جواب نہ آیا تو وہ اپنے گھر جانے کے لیے واپس مڑ گیا، اور جیسے ہی اس نے 2 قدم آگے کی جانب بڑھائے، اسے اپنی پشت پر دائیں جانب ایک نخیف سی نسوانی آواز سنائی دی۔ وہ فوراً رک گیا۔ کون؟ دوبارہ پوچھا گیا۔ جس سمت سے آواز آئی تھی وہ اس طرف چل پڑا۔ سرخ اینٹوں سے بنی جالی کی ایک کھڑکی پر پردے پڑے تھے۔ وہ اس کھڑکی کے بالکل سامنے رک کر اندر کی جانب دیکھنے کی کوشش کرنے لگا، مگر باہر روشنی اور اندر اندھیرا ہونے کے باعث اسے فی الحال کچھ بھی صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ کون ہو تم؟ ایک بار پھر وہی آواز آئی۔ جی میں کیری ہوں، اس نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ کیا میں سنیا برائن سے مل سکتا ہوں؟ کون کیری؟ مزید پوچھا گیا۔ جی میں ان کا فرینڈ ہوں۔ دیکھو بیٹا، اس طرح ایک انجان لڑکے کا کسی لڑکی کے گھر آنا مناسب نہیں ہوتا۔ ان کی بات اسے قدرے ناگوار گزری تھی۔ وہ چند ثانیے خاموش کرا رہا، پھر تحمل سے بولا، آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں۔ اصل میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ سنیا کہاں ہے۔ وہ خیریت سے تو ہے نا؟ اس کے لہجے میں چھلکتی پریشانی کو دیکھ کر وہ قدرے نرم پڑ گئی تھیں۔ میں نہیں جانتی کہ بیٹا وہ 2 دنوں سے کہاں ہے۔ میں خود اس کے لیے ازحد پریشان ہوں۔ انہوں نے گہری تشویش کے عالم میں جواب دیا، جبکہ وہ ان کی بات سن کر خاموشی سے واپس مڑ گیا۔ اس کا ذہن بری طرح سے منتشر ہو رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کہاں ڈھونڈے، کیسے تلاش کرے۔ وہ اپنی بے چینی کو سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ وہ اسے بے حد پسند تھی، مگر اس پسند کو وہ کوئی نام نہیں دے پایا تھا۔ لیکن اس کی اس غیر موجودگی کے احساس نے اسے الجھا کر رکھ دیا تھا۔ وہ خود کو بہت مضطرب سا محسوس کرنے لگا تھا۔ گھر آ کر وہ خود کو فریش کرنے کی خاطر کافی دیر تک شاور لیتا رہا، مگر سکون نہ مل سکا۔ اگلے کئی روز تک جب اس پر یہی کیفیت طاری رہی تو وہ جھنجھلا کر رہ گیا، اور اس جھنجھلاہٹ کے عالم میں وہ آرلینڈ کی طرف چلا گیا، مگر وہاں بھی اس کا خیال اس کے ذہن سے محو نہ ہو سکا۔ ایسا اس کے ساتھ پہلی بار ہو رہا تھا جب وہ کسی لڑکی کو اس قدر سنجیدگی سے نہ صرف سوچ رہا تھا بلکہ محسوس بھی کر رہا تھا۔ لیکن اپنے اوپر ہونے والی اضطراری حالت سے وہ یکسر ناواقف تھا۔ اس کا دل یکدم ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ وہ خود پر کنٹرول کر کے محض آدھا گھنٹہ ہی آرلینڈ کے پاس بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر یوں ہی بے مقصد سڑکوں پر پھرتا رہا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس سے یوں محبت کرنے لگے گا کہ اس کا خیال ہی اسے اضطراب میں مبتلا کر دے گا۔ وہ خود میں الجھا سا چلتا رہا،
حتیٰ کہ اچانک اسے ایک بار پھر اسی شخص کو دیکھنے کی خواہش ہونے لگی۔ وہ اپنی اس کیفیت سے اب تک بے خبر ہی تھا کہ پریشانی کے عالم میں اسے وہی شخص ہی کیوں یاد آتا تھا، اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ اسی شخص کے سامنے بیٹھا تھا۔ اور یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ بقیہ کہانی سننے کے لیے انمول موتی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔